वेलकम बैक नाजरीन। तो ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह से आरएसएस का नजरिया पूरे भारत में फैला और इस वक्त पूरे भारत को पूरी दुनिया के सामने एक शर्मिंदगी का सामना है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जो पहले उनके ताल्लुकात थे जिसमें पाकिस्तान ने बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर बाकायदा ये ऐलान किया कि हम हर तरह की तहकीकात के लिए तैयार हैं, लेकिन भारत का एक अपना प्लान था जिसके तहत उन्होंने ये गलत फहमी पाल रखी थी कि शायद पाकिस्तान उनका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह हर महाज पर, सिफारती सतह पर और मैदान जंग में जिस तरह से उनके दांत खट्टे किए और पूरी दुनिया के सामने जिस तरह से भारत को शिकस्त दी, एक मिसाल बन चुकी है। तो आज के प्रोग्राम में हम इसी पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर गजनफर अली मौजूद हैं और अभी हमें ज्वाइन किया है वकास मान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। वकास साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो आज पूरी कौम की तरह यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है, जो भारत को एक दंदान शिकन जवाब दिया गया हमारी पूरी कौम की तरफ से, हमारी आर्म फोर्सेस की तरफ से। क्या कहेंगे इस पर? मैं जी पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को और स्पेशली पाकिस्तान की फोर्सेस को जिस बहादुरी से उन्होंने ये जंग लड़ी, हर महाज पे अपनी आर्म फोर्सेस को, पाकिस्तानी कौम को बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। देखिए, इंडिया जो है वो साइज के हिसाब से, आबादी के हिसाब से हमसे 5-6 गुना बड़ा मुल्क है, हमसे बहुत बड़ी इकॉनमी है, लेकिन पाकिस्तान ने जिस बुर्दबारी से और जिस प्लानिंग से और हौसले से इस जंग को लड़ा, हर सतह पे इसकी मिसाल नहीं मिलती और अपने से एक बहुत बड़े साइज वाले मुल्क को जो है वो शिकस्त दी और पूरी दुनिया को ये मनवाया भी। तो पूरी पाकिस्तानी कौम को इसकी बहुत बहुत मुबारक है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान ने जो पैगाम पूरी दुनिया में दिया, और सबसे अच्छी बात यह रही वकास मान साहब कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज का बड़ा पॉजिटिव रोल रहा, जिसमें तमाम सियासी जमातें हमें एक पेज पर नजर आई और सोशल मीडिया पर जिस तरह से भारत का मुकाबला किया गया वो काबिल तारीफ है। आपने देखा कि किस तरह से भरपूर हमारी जो यंगस्टर्स हैं उनकी तरफ से जवाब दिया गया सोशल मीडिया पे, और जो एक प्रोपेगेंडा और पूरी इन चीजों को प्रोपेगेट किया जा रहा था भारत की जानिब से, उसका भरपूर जवाब दिया। तो एज अ पॉलिटिकल पार्टी जो आपका रोल रहा वो बड़ा पॉजिटिव रहा और इसका बिल्कुल हमने देखा कि ISPR में भी बाकायदा तज़किरा हुआ, जिक्र हुआ, और ये बड़ी पॉजिटिव चीज है कि जब भी कोई मुश्किल वक्त आती है तो हम अपने इख्तलाफात, चाहे वो सियासी हों या किसी भी तरह के, वो पसे पुश डाल देते हैं और एक पॉजिटिव रोल अदा करते हैं। लेकिन व्हाट नेक्स्ट? अब थोड़ा सा सियासी मामलात की तरफ अगर हम आए तो आज आपकी जमात की जानिब से ये खबरें सामने आई कि एक बार फिर आपकी जमात की जानिब से थोड़ा सा जो है वो एक हुकूमत के खिलाफ और बानी PTI की रिहाई की अगर बात करें तो उस हवाले से कोई थोड़ा सा जारहाना इक़दाम करने जा रहे हैं। क्या ऐसी कुछ बात है? क्योंकि ये भी खबरें हैं कि इस हवाले से जो आपकी इंतजामिया है वहां पर मीटिंग्स हो रही हैं डिफरेंट फोरम्स पर और एक स्ट्रेटेजी तैयार की जा रही है। इज इट ट्रू? इस खबर में सदाकत है? देखिए, आपने जो मेरे से पहला क्वेश्चन किया, मैंने उसमें कोई सियासी बात नहीं की। हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं। बेशक उसके बाद किसी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन है या किसी पार्टी से हमारा ताल्लुक है। सबसे पहले पाकिस्तान है, बिल्कुल, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है, पाकिस्तान है तो मुस्लिम लीग नून भी है, बिल्कुल ऐसे। तो जब हमारे मुल्क की सालमियत को खतरा और दुश्मन हमें जो है वो अटैक कर रहा हो, तो हम सारे इंटरनल इख्तलाफात बुला के यकजाएं और पूरी कौम ने उसका मुजाहरा किया और हमारे सोशल मीडिया वॉरियर्स ने भी उसका जो है वो भरपूर मुकाबला किया और पाकिस्तान के नैरेटिव को दुनिया में फैलाने में एक किरदार अदा किया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं वो ख़त्म हो गए हैं या हमारी जो गवर्नमेंट, जो सो कॉल्ड गवर्नमेंट है, उसके ऊपर तनकीद खत्म हो गई है। देखिए, मैं कोई तनकीद करने की बजाय ना हर चीज में से एक पॉजिटिव चीज निकल सकती है। ये जो जंग हुई है जी, इसमें से अगर हम एक मुस्बत सबक लें तो वो क्या निकलता है? वो मुस्बत सबक ये निकलता है कि आप अपने से 5 गुना बड़ी आबादी के मुल्क को, अपने से 5-6 गुना बड़ी रकबे के लिहाज से मुल्क को, अपने से कई गुना बड़ी इकॉनमी के मुल्क को मुत्तहिद होकर, यूनाइटेड होकर, अगर आप अपने इंटरनल डिफरेंसेस को खत्म करके उसको शिकस्त दे सकते हैं और जंग जीत सकते हैं, तो फिर
ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے اندر رول آف لا کی بات کریں، ہم اپنے ملک کے اندر سچائی کی بات کریں، تاکہ جو ہمارے ملک میں 60% لوگ سطح غربت سے نیچے ہیں، ہم غربت، بے روزگاری، لاقانونیت کے خلاف بھی جنگ کریں، اور اپنی 25 کروڑ عوام جو ہے وہ جو غربت کی اور مہنگائی کی اور چکی، لاقانونیت کی چکی کے اندر پس رہے ہیں، اس کو اس میں سے نکالیں، اور وہ ایک اچھا جو روشن مستقبل ہے اس کی طرف لے کے جائیں۔ اگر ہم متحد ہو کے انڈیا کو ہرا سکتے ہیں تو ہم مہنگائی کو بھی ہرا سکتے ہیں، ہم لاقانونیت کو بھی ہرا سکتے ہیں، ہم بھوک کو بھی ہرا سکتے ہیں، ہم بے روزگاری کو بھی ہرا سکتے ہیں، لیکن اس کا واحد حل یہ ہے کہ ہم اسی طرح متحد ہو کے اپنے پرسنل انٹرسٹ کو پیچھے رکھ کے اور متحد ہو کر ان چیزوں کو ٹیکل کرنے کی کوشش کریں۔ وہ تبھی ہوگا جی جب انصاف کا بول بالا ہوگا۔ بالکل تو میں تو یہ کہوں گا کہ اس جنگ سے یہ ایک پازیٹیو چیز ہمیں لے کے مستقبل کی طرف چلنا چاہیے، صحیح، نہ کہ جس طرح ہم نے پچھلے 76 سال گزارے ہیں، اگر اسی طرح کرتے رہیں گے تو اگلے 76 بھی ایسے ہی گزر جائیں گے۔ بالکل، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اگر ان چیزوں پر ہم فوکس کریں تو میرے خیال میں جب ہم اتنے بڑے دشمن کو شکست دے سکتے ہیں تو پاکستان کے اندر بھی سالمیت لائی جا سکتی ہے، یہ کوئی اتنا بڑا مشکل کام نہیں ہے۔ بریگیڈیئر صاحب، کیا واقعی میں یہ ایک پازیٹیو ایک امپیکٹ لے کر جو سچویشن بنی اور کچھ دن ہم نے دیکھا کہ ہم نے ایز اے قوم بیہیو کیا، ایک قوم بن کر پاکستانی سامنے آئے، ایک پلیٹ فارم پر نظر آئے، تو اگر یہ اسٹریٹجی ہم اپنے ملک پہ اپلائی کریں، پورے ملک میں یہ چلائیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم ان ساری جو مشکلات ہیں، جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، ہم انہیں شکست نہیں دے سکتے؟ بریگیڈیئر صاحب، دے سکتے ہیں، کیوں دے سکتے؟ یہ تو حکومت کو ریئلائز کرنا ہے نا، جو لوگ پاور سیکٹر میں بیٹھے ہیں، جی کہ آپ نے دفاعی محاذ ہے، اس کے اوپر پوری کی پوری پبلک، پورے کا پورا پاکستان ایک نوٹ پہ کھڑا ہوا تھا، ایک نقطے کے اوپر کھڑا ہوا تھا۔ بالکل، سارے لوگ جو ہیں وہ محب وطن ہیں، ہم کسی کو اوپر سوال کیوں اٹھاتے ہیں؟ کیونکہ ابھی بھی لوگ اس کے اوپر بھی، میں دیکھتا ہوں ایک پارٹی ایسی ہے جو اپنا اس چیز کو ٹوٹلی جو ہے وہ اپنا نواز شریف جو اس سے ریلیٹ کر رہی ہے۔ اب نواز شریف کا کیا رول تھا اس تمام وار میں؟ ان کو کوئی اسٹیٹمنٹ بھی نہیں دی۔ تو ہمیں وہ جو حقائق ہے نا ان کے حساب سے چلنا چاہیے، اور میرا خیال ہے پاکستان کے اندر جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پی ٹی آئی ہو گئی، جے یو آئی ہو گئی، مسلم لیگ نون ہو گئی، کاف ہو گئی، جتنی بھی پارٹی ہیں، اے این پی ہو گئی، سب کو سیاست کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، اور سب کو اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو کرنے کی اجازت۔ کسی کو اگر آپ کارنر کریں گے تو پاکستان کی یکجہتی کے لیے، پاکستان کے اندر جو سسٹم ہے، جو پرابلم ہے، ان کی ڈیلیوری کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اور میرے خیال میں بریگیڈیئر صاحب سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ڈائیلاگ کیے جائیں، بات چیت کی جائے۔ اگر پاکستان انڈیا کے حالات بھی اگر بہتر ہوئے تو آج ڈی جی ایم اوز کی آپس میں بات چیت ہو رہی ہے تو جا کے سیز فائر ہوئے ہے، جو ہمارے دوسرے دوست ممالک بیچ میں پڑے ہیں جنہوں نے یہ ساری سچویشن کو ٹیکل کیا اور یہ جو دونوں طرف سے ایک آگ بھڑکی اسے کنٹرول کیا، تو وہ بھی بات چیت سے ممکن ہوئی ہے۔ تو اگر ملک کے اندر بھی یہ سارا ماحول بنایا جائے تو میرے خیال میں بہتر ہو سکتا ہے۔ وقاص مان صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر بات چیت کی طرف جایا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ اگر ہم نے دیکھا کہ حکومت اب یہ کہہ رہی ہے کہ مذاکرات کی بات کی جائے، ہم بات کرنے کو تیار ہیں، حکومتی ذرائع کا یہ کہنا ہے باقاعدہ طور پر، تو اس میں پھر آپ کی جماعت کو بھی پازیٹیو جسچر دینا چاہیے، نہ کہ آپ جو ہے وہ تھوڑا سا وہ راستہ اختیار کریں جس میں تھوڑا سا ایکسٹریمزم آتا ہے، تھوڑا سا حالات، ظاہر سی بات ہے وہ آپ کے لیے بھی ناسازگار ہے، پاکستان کے لیے بھی، تو مذاکرات کی طرف جانا زیادہ بہتر نہیں ہے؟ میں گزارش کرتا ہوں جی دیکھیں، یہ صرف زبانی کلامی کہہ دینا کہ مذاکرات کریں، ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اس سے کام نہیں بنتا نا جی۔ آپ دنیا نے ہمیں جو ہے نا، ہم نے کچھ زبانی کلامی نہیں کہہ دیا کہ ہم نے انڈیا کو شکست دی ہے اور ہم نے انڈیا کے جہاز گرائے ہیں، ہم نے واقعی گرائے ہیں۔ بالکل، جب عمل کیا ہے تو کسی نے بھی ماننا ہے۔ اچھا، گورنمنٹ یہ صرف زبانی جمع خرچ کرتی ہے لیکن پریکٹیکلی وہ کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں، 10 تاریخ کو ہم نے جو ہے وہ استحکام پاکستان کے لیے ریلیز نکالی پی ٹی آئی نے، اور اس کے اندر کیا تھا؟ اس کے اندر پاکستان کے جھنڈے تھے، کچھ پی ٹی آئی کے جھنڈے بھی تھے، اور ہمارے پارلیمانی لیڈر پنجاب اسمبلی میں جو ہیں، ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ لاہور جو ہیں،
اور کئی اور لیڈران کے اوپر جو ہے وہ پرچہ کا FIR کاٹ دی گئی ہے کہ آپ نے روڈ بلاک کیا اور آپ نے جلاؤ گھراؤ کیا، حالانکہ ایسا کچھ نہیں کیا. اچھا، یہ 10 مئی کی آپ بات کر رہے ہیں؟ 10 مئی والے دن یہ ہوا؟ جی 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 جی. اور یہ ریلیز ہماری پارٹی نے ہمیں مطلب ہم نے ملک کی ہر کانسٹیچوئنسی میں ہم نے یہ ریلیز جو ہیں وہ نکالی اور نکالنے کی کوشش کی، مگر ہمیں بہت ساری جگہوں پہ نہیں نکالنے دی گئی، ہمارے لوگوں کو ہراساں کیا گیا. اور یہ FIR میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، یہ لاہور میں ہوئی ہے FIR. ہمارے پارلیمانی لیڈر پنجاب اسمبلی، ہمارے پریزیڈنٹ لاہور اور کئی اور بہت سارے اور لیڈران کے اوپر پاک فوج کے حق میں ریلی نکالنے کے اوپر کی گئی ہے. جب آپ اس طرح کے کام کریں گے تو کیسے ہم مانیں گے کہ آپ سیریس ہیں مذاکرات کے لیے؟ دیکھیں، گورنمنٹ نے انیشیٹو لینا ہوتا ہے، گورنمنٹ نے ایک فضا کریٹ کرنی ہے. تو ہم نے ہر اپنی جو ہے وہ ہمیں بہت ساری ریزرویشن ہے، ہم ان کو صحیح گورنمنٹ نہیں مانتے. یہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم بالکل PTI جو ہے وہ اپنی افواج کے ساتھ یکسو ہو کے کھڑی ہوئی. اور ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ PTI کا جو سوشل میڈیا ہے وہ اس کے مقابلے میں شاید کوئی اور نہیں ہے پاکستان میں، ایٹ لیسٹ. تو انہوں نے DG ISPR نے بھی ان کی جو ہے وہ معترف ہوئے اور انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا. اور لیکن آپ اگر پاکستان کے حق میں اور انڈیا کے خلاف ہم ریلی نکالیں اور اس کے اوپر اگر آپ FIR کریں تو سر پھر مذاکرات کیسے ہوں گے؟ بالکل، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں. بالکل، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے وقاص مان صاحب کے. ظاہر سی بات ہے، اگر پاکستان کے حق میں یا ایک 10 مئی کی آپ بات کوٹ کر رہے ہیں تو اس پہ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے. ہمارا وقت بالکل مختصر رہ گیا ہے. آخری سوال آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اب وٹ ٹو نیکسٹ کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا آپ کا جو آج میٹنگز ہوئیں اور باقاعدہ طور پر یہ کہا جا رہا تھا کہ مختلف فورمز پر اب یہ ڈسکشن بھی شروع ہو چکی ہے آپ کی پارٹی میں کہ اب جو ہے گورنمنٹ کے خلاف جارحانہ اقدام سامنے آئیں گے، اس میں مظاہرے کیے جائیں گے یا اس میں باقاعدہ طور پر ایک بار پھر روڈز پر آنے کی باتیں کی جا رہی ہیں؟ تو ایسی کوئی حکمت عملی زیر غور ہے یا کہ ابھی بات چیت کے ذریعے آپ کوشش کریں گے کہ معاملات آگے بڑھیں؟ دیکھیے، کوئی بھی سیاسی لوگ یا پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ہر طرح کے ایونیوز کو ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں، اور پیسفل پروٹیسٹ کرنا ہمارا جو ہے وہ آئینی اور قانونی حق ہے. صحیح. اور وہ اگر پارٹی اس کے بارے میں جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ہم نے پروٹیسٹ کرنا ہے، ہم نے مارچ کرنا ہے، there are so many different ways to protest. تو وہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے، اور ہم ہمیشہ پیسفل پروٹیسٹ کیا اور اب بھی کریں گے. بالکل، پیسفل پروٹیسٹ کرنا یا اپنی بات حکومت تک پہنچانا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے جو بات کی اس کا پیغام یہی تھا کہ اگر بات چیت سے معاملات حل ہو سکتے ہیں تو گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایز اے پاکستانی اس چیز میں انیشیٹو وہ لیں. اگر انڈیا اور پاکستان کے جنگ کے سے حالات ہوتے ہیں اور بات چیت وہاں کی جا سکتی ہے، مذاکرات سے معاملات جو ہے وہ سیز فائر تک پہنچ سکتے ہیں، تو میرے خیال میں اگر ہم اپنے ملک کے مسائل جو ہیں جن میں غربت ہے، بے روزگاری ہے، دہشت گردی ہے، ان سارے مسائل پہ اگر ہم ایک پیج پر آ جائیں، ایز اے پاکستانی ہم سوچیں، جس طرح پچھلے چند دنوں میں ہم نے دیکھا کہ ہم ایک قوم بن کے ابھرے ہیں، تو یہ ساری چیزیں میرے خیال میں اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہیں رہتی اور یہ ساری چیزیں حل ہو سکتی ہیں. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.